नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से आवाम तक खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है इस लिहाज से, और उस पर बात भी करनी है। पॉलिटिकल के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें बात करनी है। पीडीएम के जलसे करीब शुरू होने वाले हैं। 16 अक्टूबर को एक है, उसके बाद 18 अक्टूबर को कराची में। दूसरी तरफ जो हालात हैं, हमने देखा एक दिन कबल मौलाना आदिल साहब की शहादत हुई, और जिस तरह से वो शहादत हुई और फिर जिस तरह से एक तासुर ये मिला कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो फिरका वाराना या दहशतगर्दी की फसादात कराना चाहते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। कुछ दिन पहले भी हमने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी एक क्लिप, जब नदीम मलिक साहब को वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें भी उन्होंने बात शेयर की थी, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ शेख रशीद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उन समय अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, मगर उन्होंने कहा था कि उस समय किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जिन पर ये बात हो रही है कि हालात कुछ अनसर्टेन है, पता नहीं आगे जाने वाले दिनों में क्या होगा। ऑल दो कि जो पीडीएम के जलसे हैं उसकी आज काबीना में जब बात हुई तो पूरी काबीना ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी उनको कहा कि हम बाकायदा तौर पर इनको इजाजत देंगे, इनको एनसीओज भी इशू हम करेंगे, एनओसी इशू करेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन उसके साथ साथ इनको यकीनी बनाना होगा कि ये जो एसओपीज हैं कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि इसकी सेकेंड वेव, उस पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें और उसको फॉलो करें। मुख्तसरन बताती चलूं कि जो एनसीओसी का भी इजलास हुआ उसमें भी ये कहा गया है कि कोरोना वाबा की सूरत हाल जो है वो कंपैरेटिवली दोबारा से बड़ी है, एक सेकेंड वेव आई है। इजलास को में ये भी बताया गया है कि गुज़श्ता 6 हफ्तों में सामने वाले आदाद शुमार के मुताबिक ये मर्ज दोबारा सर उठा रहा है। हालिया हालात को मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजें उन्होंने कहा है कि जिसमें अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज भी पेश की गई है, दीगर कुछ तजावीज भी हैं। इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ जाऊं, मैं बल्कि पैनलिस्ट का तारुफ मैं पहले करा देती हूँ, फिर वज़ीर आज़म साहब ने दहशतगर्दी के और उसके वाक़यात के हवाले से क्या कहा था वो आपको सुनवाएंगे। नाज बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। है जवान लड़खड़ाते रह जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद है, सेनेटर हैं MQM के। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब है, डिफेंस ऑफ पॉलिटिकल एनालिस्ट, वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। इससे पहले कि मैं जो हूँ इस बात का और इस खदशात को शुरू करें, इस पे बात करें, मैं चाह रही हूँ कि जो जिन खदशात का इजहार वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक इंटरव्यू में किया था, वो छोटा सा क्लिप है, वो जरा सुन लीजिएगा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान किस वक्त कोशिश किया किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाए, शिया सुन्नी की लड़ाई करवाए। ये हमें पहले 3 महीने से पता था कि इन्होंने शिया सुन्नी के अंदर पूरा इंतशार करने की कोशिश की। पहले इन्होंने फैसला किया था शिया और सुन्नी के उलमा को कत्ल करवाएं, असैसिनेट करवाएं। वो अल्लाह का शुक्र है हमारी एजेंसी से पकड़ लिया सही टाइम पे। यहाँ इस्लामाबाद में 2 दहशतगर्द ग्रुप्स पकड़े। ये है वो हालात। एक इन खदशात का इज़हार वज़ीर आज़म ने किया, एक खदशे का इज़हार शेख रशीद साहब ने किया, और फिर उसके बाद मौलाना आदिल साहब का वाक़या। आपको लगता है नाज कि आप लोग का ये इनिशिएटिव है पीडीएम अंडर द बैनर ऑफ पीडीएम, डू यू रियली थिंक सो कि एक ये वाली अनसर्टेन सिचुएशन प्लस कोविड-19 की सेकेंड वेव, आपके जो अपकमिंग जलसे हैं या जो भी प्लानिंग है जलसे जुलूसों की, इज इट रियली सेफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नादिया, डेमोक्रेसी में बुनियादी जो फ्रीडम होता है आपको अपने एक्सरसाइज करने का, अपनी बात करने का, अपने जो एहतजाज करने का, ये दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड है, मौजूद है। और पीटीआई तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 126 दिन धरना दिया पार्लियामेंट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो इनको तो खैर ये कहना, ये तड़ियां देना कि जी हम जेलों में भर देंगे, हम ये कर देंगे, इन चीजों से बाज आ जाना चाहिए। क्योंकि जब ये करते थे तब वो एहतजाज जो है जमहूरी था। अब जो अब की ऑपोजिशन कर रही है कि हम आपको मुकम्मल बाकायदा एनओसी जारी करेंगे, कहते थे कि हम कंटेनर उठा के देंगे। लेकिन देखें, कहने में और अमली तौर पे प्रैक्टिकली करने पे बहुत फर्क है। बात यह है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, बिल्कुल उस तरह जिस तरह इनको भी सिक्योरिटी मिलती रही जब ये 126 दिन धरना करते रहे। तो दूसरी बात ये, इस वक्त मुल्क में
آپ دیکھیں اس حکومت سے معاشی معاملات ہوں، داخلی معاملات ہوں، خارجی معاملات ہوں، ہر حوالے سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر فرنٹ پہ یہ حکومت ناکام ہو گئی. کشمیر ایشو پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ ان کی ناکامیوں کا ذکر تو میں بھی کرتی ہوں، لیکن بات میں آپ سے خوفزدہ ہو کے اس میں کوئی شک نہیں ہے بیرسٹر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے. میرا سوال بیسیکلی یہ تھا کہ چلے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ والا جو ایلیمنٹ ہے جس میں کوئی دہشت گردی کا خطرہ یا کچھ سیکٹیرین جو بھی چیزیں اگر ایک اس کے خدشات کا اظہار ہے وہ بھی کہہ رہی ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. بٹ واٹ اباؤٹ کووڈ کی جو صورتحال ہے اٹس ناٹ سیف ایز یٹ، اور پھر سیکنڈ ویو بڑی مشکل سے اسکولس کھلے، تو یہ کس طرح سے پھر مینج کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایشو ہے. حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے اور میرے خیال میں اس کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ ہم آپ کو جلد سے جلوس کرنے کی اجازت دیں گے. حکومت تو کوئی مسئلے نہیں کر رہی، کوئی نہیں کر رہی. ہاں ایسا کوئی پابندی نہیں ہے، اور میرے خیال میں جمہوری حکومت ہے اور جمہوریت کے یہی تقاضے ہیں کہ آپ مخالفین کو، سیاسی مخالفین کو جلد سے جلوس کرنے دیں. میرا اپنا جو اس کے بارے میں خدشات کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کل ہی مولانا عادل صاحب کو جو ہے وہ کراچی میں شہید کر دیا گیا. اس کے علاوہ ان کی شہادت سے کچھ دن پہلے تک اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو مختلف جگہوں میں اہل تشیع کے لوگوں کو بھی شہید کیا گیا، ان کو بھی مارا گیا. ہاں ٹارگٹ کلنگ کیا، پھر یہ کلنگ ہوئی، تو وہ ایک قسم کا ماحول تو ہے. اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ پرابلم نہیں ہے، پرابلم تو ہے. اور ایسے پرابلم کرنے والوں کو، ایسے حالات پیدا کرنے والوں کو، دہشت گردی کرنے والوں کو اسی طرح کی افراتفری اور ایک پولیٹیکل ٹرموائل کی صورتحال جو ہے وہ ان کو سوٹ کرتی ہے. کیونکہ نیچرلی جب کئی لوگ جمع ہوں گے تو اس میں بم دھماکہ کرنا بھی آسان ہوگا، اس میں کوئی دہشت گردی کی کوئی اور کارروائی کرنا بھی نسبتاً اللہ نہ کرے لیکن ایک اپرچونٹی دے. لیکن ان سب دیکھیں وہ پولیس بھی ہوگی، وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہوں گی، اور آئی ایم شیور کہ ان کے اپنے لوگ بھی جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کا خیال کریں گے. لیکن کووڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو تو نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز روک سکتی ہیں اور نہ جو ہے یہ خود بھی جتنی بھی احتیاط کریں گے. جب گیدرنگ ہوگی اور ہزاروں کی تعداد میں اگر ہوئی تو نیچرلی اس کا پولیٹیکل کیونکہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ناز میں ہماری کولیگ ہیں اور میں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان موجودہ حالات میں کوئی سیاسی جلد سے جلوس جو ہیں وہ ایک خاص تعداد سے زیادہ کوئی بڑھا سکیں گے یہ اپنی تعداد کو، اور یا کوئی امپیکٹ پولیٹیکل کریٹ کر سکیں گے. ہاں اپنا ایک اپنی ایک آواز یا اپنا ایک احتجاج تو یہ ریکارڈ کر لیں گے، لیکن اس سے کوئی پولیٹیکل امپیکٹ نہ مجھے نظر آتا ہے اور نہ ہی ایسے حالات ہیں کچھ. اچھا، جو مولانا عادل صاحب کا کو جس طرح سے شہید کیا گیا وہ ایک بہت بڑا لاس ہے اور بہت بڑا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ان کا ابھی تک مقدمہ ان کے اپنے گھر والوں نے نہیں کیا، ان کا کہ حکومت کی مدیت میں ہوگا، یہ سب چیزیں. جنرل صاحب، ابھی کچھ دن پہلے ہم نے سنا تھا خود وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ بھارت اس دہشت گردی کے پیچھے ہے، یا بھارت ان فرقہ واریت جو مسئلے مسائل ہیں یا جو دہشت گردی ہے ان کو ہوا دے رہا ہے اور اس کی پلاننگ کا حصہ ہے. اس کے بعد سے شیخ رشید صاحب کا اسٹیٹمنٹ اسی دن صبح آیا کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، مجھ سمیت کسی کا بھی یہاں پر کوئی بھی شہید ہو سکتا ہے، اور اسی رات ہم نے مولانا عادل صاحب کی شہادت دیکھی. تو ان تمام چیزوں کے اگر ہم ڈاٹس کنیکٹ کریں، کیا دیکھتے ہیں آپ بیک گراؤنڈ میں؟ از دا سیم نیٹ ورک جس کی نشاندہی وزیر اعظم پاکستان کر رہے تھے کچھ دن قبل، انڈیا کا انوالومنٹ؟ جی، یہ حادثہ تو بہت عرصے سے اس کا لوگوں کو اندازہ تھا کہ جو ہمارے ہائیبرڈ وار ہے اس میں جو پاکستان کی فالٹ لائنز ہیں، جس میں یہ بدقسمتی سے جو ہمارے مختلف مسالک کے ناسمجھ لوگ ہیں، میں سمجھدار جو ہمارے لوگ ہیں ہر مسلک کے، وہ کبھی اس قسم کی بات نہیں کرتے، لیکن جو ناسمجھدار لوگ ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ محرم کے دنوں میں امیڈیٹلی آفٹر ایک اسپیچ ہوئی اور اس کے بعد دونوں طرف سے عجیب قسم کے ماحول پیدا ہو گیا. وہ تو حکومت کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس کو انہوں نے تھوارٹ کر لیا، لیکن اس کے بعد جب ڈیٹا ورک آؤٹ کیا گیا تقریباً 80% جو سائٹس تھیں سوشل میڈیا پہ جو سرگرم تھی سارے آگ کو ہوا دینے میں، وہ بھارت میں تھی. اس سے یہ تو ایک حقیقت ہے اور اس کا ادراک سب کو تھا. مجھے جو ایک چیز جو رنکل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کو اس چیز کا اندیشہ بھی تھا، اندازہ بھی تھا، تو پھر اس کی جو پیش بندی ہمیں کرنی چاہیے اس میں ہم ہمیشہ سے ہی ناکام رہے ہیں. اس حکومت کا صرف کام نہیں ہے، ماضی سے جب بھی میں دیکھ رہا ہوں اس میں ہم ناکام رہے ہیں، کیونکہ اس کا توڑ تو ہماری حکومتوں نے ہم نے خود ہی کرنا ہے، جس میں تمام مسالک کے جو علماء ہیں وہ شامل ہیں اور جو ہماری تمام سیاسی زعماء ہیں، سیاسی لیڈرشپ ہے وہ شامل ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری کچھ اپوزیشن کی سیاسی ایک آدھ پارٹی نے انہوں نے بھی ایسی بات کی جس سے
इस सारे को हवा लगने का अंदेशा था। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की सबसे ज़्यादा और बाकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इस खतरे को भी समझें, इसका तदारक करने जहाँ तक अपना रोल है वो भी प्ले करें और हुकूमत को मजबूर करें कि बजाय इसके को और कुछ करने के जो कुछ कर रही है वो भी करें। लेकिन जो ये खतरात हैं हाइब्रिड वॉर में, जो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स हैं, इनको दूर करने के लिए जो हमारी कोशिश है, जो सियासी लेवल पर जो कोशिश होनी चाहिए, उसका आगाज भी करे, उसको आगे लेकर भी चले और सारे इस मसले में प्रोएक्टिवली इसको डील करें इसको। ठीक है जनरल साहब, आपकी तरफ दोबारा होंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हैं, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फॉर रिलीजियस हार्मनी, वो भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अल्लामा साहब, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि जो हालिया कुछ वाकयात है, खासतौर पर मौलाना आदिल साहब की शहादत को लेकर एक बड़ी अनसर्टेनिटी है। अब ऐसे मामले में और फिर एक माहौल जिस तरह से बना हुआ है कि खुदा न करे किसी किस्म के सेक्टेरियन हालात या दहशतगर्दी के वाकयात भारत की बैकिंग के साथ हो सकते हैं। ऑल्दो के ज़ाहिर हमारी फोर्सेस जो हैं ब्रिलियंट है ना, वो उसको काउंटर भी कर रही हैं, लेकिन ऐसे तमाम तर माहौल को में कितनी जरूरत है इस वक्त फौरी तौर पर मजहबी हम आहंगी की और सबको ऑन बोर्ड लेकर आगे चलने की। मौलाना आदिल साहब के जो खासतौर पर शहादत है, किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि मौलाना आदिल साहब की जो शहादत है, लाजमी बात है, ये वही कुव्वतें हैं, वही लोग हैं जो इस्लाम के भी दुश्मन हैं, पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं, हमारे वतन के भी दुश्मन हैं, पाकिस्तान में मजहबी हमांगी और मजहबी रवादारी के भी दुश्मन हैं। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि नालायकी और कोताही है। अगर मौलाना के पास सिक्योरिटी होती और सिंध हुकूमत उन्हें सिक्योरिटी मुहैया कर देती तो मुमकिन है हम इस हादसे से बच जाते। जहाँ तक आपकी दूसरी बात है कि इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकातिब फ़िक्र के जो उलमा हैं, मशाइख हैं, जो आपस में राब्ते में हैं, हम भी उनके साथ राब्ते में हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला साहब, वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना है और वो मुसलसल इससे इन टच हैं कि मुल्क के अंदर हर तरह से हमने ऐसे अमाल को जिसकी वजह से फितना फैलता है, फसाद फैलता है, उसको रोकना है। तौहीन और तकफीर जो है, इसके सिलसिले को रोकना है। आपने देखा कि मौजूदा हुकूमत ने जहाँ भी जो वाक़या हुआ, खा वो तकफीर का हुआ, तौहीन का हुआ, FIR की हैं, गिरफ्तार किए हैं लोगों को। ज़ाब्ता इखलाक आपने देखा कि पैगाम पाकिस्तान के तहत एक सामने आया जिससे सब ने दस्तखत किए हैं। कानून साजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जो इक़दामात हैं, और अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से, मोहतरम वज़ीर आज़म साहब की इजाज़त से, हम यूनियन काउंसिल से लेकर मरकज तक इंटरफेथ हार्मनी काउंसिल बनाने जा रहे हैं, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र और तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदे होंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जो दुश्मन पाकिस्तान के अंदर खेल खेलना चाहता है, और उसको पहले भी नाकामी हुई है और इंशाअल्लाह अब भी नाकामी होगी। अच्छा ताहिर अशरफी साहब, मुझे एक बात बताइएगा लामा साहब, ये जो मौलाना आदिल साहब की शहादत हुई है, इसके पीछे आप क्या मकासद क्या देख रहे हैं? इसके पीछे एक ही मकसद है जी, वो है पाकिस्तान के अंदर जो है असल में हिंदुस्तान और उसके हलीफ जो हैं और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो हैं, वो दो चीज़ों पे काम कर रही हैं। एक है कि पाकिस्तान की फौज को मुतनाज़ बनाया जाए, पाकिस्तान की फौज पे हमलावर हुआ जाए, और दूसरा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी हमांगी की फिजा है, इसको खत्म करके मजहबी फसादात करवाए जाएं, शिया सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, इस पे पूरी पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें इसी के ऊपर लगी हुई हैं। और स्टेबिलिटी इसी का एक हिस्सा है जो कुछ मौलाना आदिल खान साहब को निशाना बनाया गया, क्योंकि वो एक मकतबा फिक्र के एक बड़े लीडर के तौर पर इस वक्त मौजूदा हालात में अपने नुक्ता नजर के साथ असहाब रसूल और अहले बैत की अज़मत और सदाकत के हवाले से बात कर रहे थे। तो मकसद यही था कि जब उनको निशाना बनाएंगे तो इससे दूसरी तरफ उंगली उठेगी और फिर खुदा न खास्ता कोई और हादसा कर दिया जाए आगे मुल्क के अंदर। तो इंशाअल्लाह हमारे जो सलामती के इदारे हैं, हुकूमत है, वो उस पर काम कर रही है, और हमें अल्लाह ताला के बाद अपने इदारों पर, अपनी फौज, अपनी पुलिस, इन पर एतमाद है कि ये साजिशें इंशाअल्लाह नाकाम होंगी।
ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں کہوں گی ناز ابھی آپ ذکر کریں گی کہ جب ہم جلد سے جلوس کریں گے تو حکومت کا کام ہے کہ وہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرے. مولانا عادل صاحب کی شہادت ہو جاتی ہے, وہاں پہ ان کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں تھی, تو کیا وہاں پر یہ پروونشل سبجیکٹ بھی ہے تو وہاں پر آپ کی حکومت کا یعنی پیپلز پارٹی کا کام نہیں تھا کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے؟ دیکھیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اور بالکل یہ ذمہ داری جو ہے جہاں جس صوبے میں ہوا اس صوبے کی بھی صوبے کی آف کورس رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہ جو شیخ رشید صاحب کا ہفتے 10-15 دن پہلے سے جو بیانیہ آ گیا کہ یہ دہشت گردی کا خطرہ ہے, دہشت گردی ہو جائے گی, جلسے ہوں گے تو دہشت گردی, یہ اسٹیٹمنٹس جو ہے یہ بہت ہی ایک ایسے موقع کے اوپر اسٹیٹمنٹس دینا یہ خود میں سوال پیدا کرتے ہیں. لیکن سیکورٹی پرووائڈ نہ کرنا اس کی ناکامی کو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیں اس قسم کے حادثات کی روک تھام کے لیے ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی بالکل ضرورت ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اسٹیٹ انڈیویجولی ایک شخص کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, ہر شخص کی سیکیورٹی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہر شخص کی سیکیورٹی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, پاکستان کے ہر شہری کی ذمہ داری کی سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی ہے, اور مولانا صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہے. تو بیٹے نے ڈیمانڈ بھی کی ہوئی کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. یہاں پر میں اسی کو کنٹینیو آپ سے کرتی ہوں, تو پھر آپ اگر وہاں کے جلسوں کو اتنا بڑا جلسہ جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں لاکھوں کی گیدرنگ ہوگی, 11 جماعتیں پتہ نہیں کتنی, جب ان کی سیکیورٹی کی بات ہے تو وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے یا ایک کوسچن مارک ہے کہ مولانا عادل کے بیٹے سیکیورٹی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور سندھ گورنمنٹ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکی اور بالآخر ان کی شہادت ہوئی. ہو از ریسپانسبل؟ دیکھیں الٹیمیٹلی تو حکومت ہی رسپانسبل ہوتی ہے اگر سیکیورٹی کی سچویشن پیدا ہو, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو, کیونکہ سیکیورٹی پروویژن یہ گورنمنٹ ہی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور اب تو یہ بالکل 18ویں ترمیم کے بعد یہ پروونشل میٹر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کو سیکیورٹی نہیں دی گئی, مولانا صاحب کی شہادت ہوئی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ پریکاشنری میجرز یا وہ جو احتیاطی تدابیر سیکیورٹی پولیس کے 2-4 سپاہی دینے سے ہو سکتے ہیں, وہ تو شاید کوئی تھوڑا بہت ایک ڈیٹرنٹ رول تو ان کا ہوتا ہے. لیکن اگر کسی نے ٹارگیٹڈ کلنگ کا پلان بنایا ہوا ہے تو یہ چیزیں معمولی سے ان کے لیے مشکلات تو پیدا کر دیتی ہیں, لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹو وہ حاصل کر ہی جاتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. اگر ان کا شکار جو ہے جس کو انہوں نے مارنا ہے وہ موو کر رہا ہے تو ان کو ایک وہ ہو جاتا ہے, موقع مل جاتا ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا, یہ دعوت میں نہیں کروں گا کہ اگر ان کے ساتھ 2-4 بندے پولیس کے ہوتے تو شاید ان پر یہ حملہ ناکام ہو جاتا, لیکن یقیناً قاتلوں کو ایکشن کرنے میں حملے ناکام ہوتے دیکھیں بالکل ہوتا ہے, یا کم از کم ان کی گرفتاری یا اس وقت جوابی کارروائی کے طور پہ ان کو مارا جا سکتا تھا. لیکن اب جو بڑے جلسے ہوتے ہیں, دیکھیں اب بڑی obvious سی بات ہے نادیہ کہ اگر آپ 5,000 کا 10,000 لوگوں کا جلسہ کرتی ہیں, اس میں سیکیورٹی کی پروویژن, دہشت گردی کی کسی ایکٹیویٹی کی روک تھام وہ قدرے مشکل ہو جاتی ہے نسبتاً کسی ایک آدمی کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے جب آپ 10,000 آدمیوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں, اور جس جلسہ گاہ میں آپ نے لوگوں کو الاؤ بھی کرنا ہے کہ وہ جائیں, بڑی تعداد میں جائیں, ہجوم کی شکل میں جائیں, وہاں پہ تو یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے. اب پولیس کس حد تک اس کے لیے ذمہ دار ہو سکتی ہے, ابتدائی ذمہ داری تو نہیں کی ہے, بنیادی ذمہ داری تو نہیں کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ سیاسی عمائدین اور قائدین پر بھی آتی ہے کہ وہ بھی جب اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے عوامی اجتماع کرنا ہے تو سیکیورٹی کی بنیادی ایک رسپانسبلٹی اخلاقی وہ ان پر بھی عائد ہوتی ہے, اور وہ ان کو بھی پھر اس طرح کے حالات میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے نسبتاً اجتناب کرنا چاہیے. اچھا, اب وہ اجتناب ہوگا نہیں ہوگا, مجھے 2 منٹ دے دیں جنرل صاحب. آپ کس طرح سے اس تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف خود سائبر وار کا آپ ذکر کر رہے ہیں, انڈیا کی جو انٹینشنز ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ویسے بھی عدم استحکام ملک کے اندر صورتحال میں, علامہ شفیع صاحب بھی یہ فرما رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو وقت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, آئینی جمہوری حق ہے اپوزیشن جماعتوں کا اور اس کو تسلیم کرنا ہے, کیا گیا ہے اور کرنا بھی چاہیے, لیکن از دس ریئلی دا رائٹ ٹائم کہ یہ جلسے جلوس ہو اور اسی طرح معاملات چلے, سیاسی عدم استحکام؟ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح فرمایا. میں یہ سن رہا تھا ناز بھی جو کہہ رہی تھی اور سیف صاحب بھی جو کہہ رہے تھے, تو بات بےخل سب ہم ٹھیک کریں. ایک تو بات طے ہے کہ یہ حق ہے اپوزیشن کا کہ وہ اجتماعات کرے, اپنے بات ہیں یہ جو ان کے ایشوز ہیں وہ سامنے لے کے آئے, اس کو تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. لیکن حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ایک تو حکومت کی ذمہ داری تو ہم ڈیفینیٹلی کہہ رہے ہیں, لیکن جس طرح بھی سیف کہہ رہے تھے میں 100% ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے سیاسی عمائدین ہیں
ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ یہ سوچ لیں کہ کیا اس وقت جلسہ کیا نا زیادہ اہم ہے یا ان لوگوں کی سیکیورٹی جو بیچ میں آئیں گے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے گا. سیکیورٹی ایک تو یہ خطرہ ہے جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اللہ رحم کرے کوئی خودکش بمبار قسم کے لوگ آ جاتے ہیں تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس کا. اس کے بعد ہم شور مچاتے ہیں پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس کا. ذمہ داری ایک دوسرے کو کہتے رہے فائدہ کچھ نہیں ہوگا. تو پیش بندی اس کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں اپوزیشن بھی اتنی ہی ذمہ داری کا اس کو ثبوت دینا چاہیے جتنا ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں. دوسرا جو کووڈ کی سچویشن ہے یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور پہلے سے ہی یہ بات کی جا رہی تھی. یہ جلسوں سے بہت پہلے یہ بات تھی کہ پرائم منسٹر نے بھی بات کی تھی اور انٹرنیشنل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سردیوں میں ایک دوسری ویو آنے کا خطرہ ہے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ ویو پہلی ویو سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگی. تو اب وہ بھی ہے. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو کر سکتی ہے وہ تو کر سکتی ہے. انڈیویجول جو کر سکتے ہیں ہم وہاں پر انڈیویجول لیول بھی ہماری فیلنگ ہے بہت زیادہ اور جو ہماری سیاسی قائدین ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے ماننے والے ہیں جو ان کو اس طریقے سے امتحان میں مت ڈالیں یہ لوگ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جنرل صاحب ناز بلوچ صاحب کا کہنا ہے کہ شیخ رشید صاحب جو پہلے سے یہ بات کر رہے تھے کہ ایسا کچھ ہو جائے گا تو ان سے بھی تحقیقات کی جائیں کہ وہ کس کانٹیکس میں یہ بات کر رہے تھے. از دس دا سیم کوشچن؟ جی بالکل. مطلب آپ یا تو لوگوں کو خوفزدہ کرنے دیکھیے میں اگر اجازت دیں تو میں ایک بات کروں. لیٹس ناٹ پولیٹیسائز دس ایشو فار گاڈ سیک. اس پہ ہم سیاست نہ کریں کیونکہ مولانا عادل کا جو حادثہ ہے وہ بہت زیادہ لیول پہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے. ایک تو جو ہمارے جس کی ہم طرف بات کریں سارے مل کے. دوسرا یہ کہ اگر ہم اس کو سیاسی بنا دیں گے تو مین ایشو جو ہے پھر اس میں دب کے رہ جائے گا. جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری آپس میں جو مذہبی آہنگی ہے جو ہمارے جید علماء جس سے بات کر رہے ہیں جس طرح بھی مولانا طاہر اشرفی صاحب بات کر رہے تھے اس کو ہم کیسے آگے بڑھائیں. اور جو اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے اور اس سے پہلے اہل تشیع کے لوگ بھی نشانہ بنتے رہے ہیں تو ان کا بھی یہ تدارک کرنا لازمی ہے. شیخ رشید صاحب نے اگر کوئی بات کی ہے ٹھیک ہے ان کی بات کو ہم جو بھی بات میں معنی پہنانا چاہے لیکن ایشو یہ ہے کہ صرف شیخ رشید بات نہیں کر رہے تھے. آپ کو یاد ہے محرم کے دنوں میں کتنا بڑا خون خرابہ ہوتے ہوتے رہ گیا ہے. اس وقت شیخ رشید صاحب نے اس سے بات کی ہے. اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو تو دونوں طرف سے جو یہ ناسمجھ قسم کے ہمارے سو کالڈ علماء ہیں وہ ایک دم تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے تھے اور بعد میں پتا چلا کہ یہ تو بھارت کی طرف سے 80% سوشل میڈیا کی جو سائٹ تھی وہ بھارت کی طرف سے آپریٹ ہو رہی تھی اور ہم خام خواہ ہمارے جو لوگ ہیں اس کا اعلی کار بن رہے تھے. جی ٹھیک ہے جنرل. جی دیکھیں نادیہ بات یہ ہے کہ کافی ساری ڈیبیٹ ہوئی ایشوز کے اوپر لے کر. ایک تو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے جیسے ہی سنتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز متحد ہو کے جلسے کر رہی ہیں عوام نکل رہی ہے گھروں سے باہر اور سب تو اس پہ فوراً سے یہ کہنا کہ جی ہم جیلیں بھر دیں گے ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا سب کو جیلوں میں ڈال دوں گا. سو دیز کائنڈ آف اسٹیٹمنٹس کمنگ فرام اے پرائم منسٹر میرا خیال ہے یہ بڑے سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے. اور پھر ساتھ ہی اسی تقریر میں آگے جا کے کہتے ہیں جی میں آئی ایم ڈیموکریسی. تو آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا ڈیموکریٹ کہتے ہیں اور ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جیلیں بھر دوں گا تو یہ دونوں باتیں میچ نہیں ہوتی. دونوں میں سے ایک بات صحیح ہوگی ایک غلط ہوگی. دوسری بات کووڈ کی کہی. کووڈ دیکھیں کووڈ سے تو خطرہ ہے اور پوری دنیا کو ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ونٹرز میں ایک اور بڑی ویو کووڈ کی آنے والی ہے اور دنیا بھر میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ. لیکن بات یہ ہے کہ یہی حکومت نے شروع میں کہا تھا نا کہ کووڈ از اے فلو. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی کووڈ جو ہے اس سے تو کم بات ہوتی ہے. نہیں میری بات سن لیں. نہیں انہوں نے کہا کہ کووڈ سے کم بات ہوتی ہے اس سے زیادہ لوگ تو گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس میں مارے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا جو کووڈ کا جو معاملہ ہوا اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر آ گئے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے یہ شرافیہ کی سوچ ہے اور واٹ ایور. اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ آپ نے دیکھا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے پنڈی میں جو ہے اسی کووڈ کے خوف کے ہوتے ہوئے بھی پنڈی میں جلسہ انہوں نے کنونشن رکھا. وہ بات الگ ہے کہ مزدوروں کو بلایا گیا اور بعد میں وہ روتے رہے کہ ہمیں دہاڑی تک نہیں دی اور ہمیں کہا گیا تھا کہ کچھ پیسے ملیں گے اور وہ ویڈیوز سامنے آئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ دوہرا معیار جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. بڑی بات اس سے یہ کہ کووڈ سے زیادہ خطرہ اس وقت پاکستان کی عوام کو اس بے روزگاری مہنگائی اور غربت سے ہے. اس وقت عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ رو رہی ہے. نادیہ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں آپ جائیں باہر اور پبلک میں آپ نے کافی پروگرامز اس طرح سے کیے ہیں. آپ جا کے عام عوام سے کسی چھابڑی والے سے ریڑی والے سے کسی رکشا ڈرائیور سے ان سے پوچھیں کہ آپ کا گزارا کیسے ہو رہا ہے. وہ آپ سے بات بعد میں کہیں گے روئیں گے پہلے وہ کیونکہ یہ دکھڑا جو ہے کیونکہ چینی مہنگی چینی 110-15 کی ہو گئی ہے. غریب کہاں سے پورا کرے گا؟ دواؤں کی قیمتوں میں 500% آپ نے اضافہ کیا. غریب کہاں سے پورا کرے گا؟ پینشنرز کی پینشن آپ نے اضافہ نہیں کیا
اور سو مچ سو کہ اس دفعہ ملازمین جو سرکاری ملازمین نے ابھی دھرنا ڈالا پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا، وہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں بلایا تھا ان کو، 5000 سے زیادہ لوگ تھے اس دن، اور پارلیمنٹ کے باہر آ کے انہوں نے احتجاج کیا کہ اس تنخواہ میں ہمارا گزارا ناممکن ہے، بجلی مہنگی، گیس اویلیبل نہیں، اور منسٹر پہلے سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں تو آپ کو گیس ملے گی بھی نہیں، صرف کھانے کے اوقات میں ملے گی۔ تو حکومت کا تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ان سے کوئی بھی چیز نہیں سنبھل رہی ہے۔ معیشت کی یہ حالت ہے کہ 11.5 تک آپ انفلیشن لے کر چلے گئے ہیں۔ قرضے آپ نے کہا کہ جی ہم قرضے لے رہے ہیں قرضے ادا کرنے کے لیے، تو قرضے کم ہونے چاہیے تھے، قرضے 45,000 ارب سے آپ اوپر لے کر چلے گئے۔ یہ دو تین ہر چیز چیزیں دیکھیں، آپ نے نشاندہی کی ہے جو آپ آٹے کا بحران 2500 روپے کا جو ہے آپ کو 20 من آٹے گندم کی بوری مل رہی ہے، تو آپ مجھے بتائیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، عوام جائے تو کہاں جائے؟ ٹھیک ہے، عوام کہاں جائے؟ بیرسٹر سید صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ جس 18 امینڈمنٹ کا ہم بھی ذکر کر رہے ہیں، چاہے وہ گورننس کے معاملات ہوں یا ادارے تباہ کرنے والے معاملات ہوں یا معاشی معاملات ہوں یا اس کے علاوہ دیگر مہنگائی وغیرہ کے معاملات ہوں، تو 18 امینڈمنٹ کے بعد کون سے کتنے ایسے سبجیکٹس ہیں جو پھر پروونشل سبجیکٹس ہو جاتے ہیں یا پروونشل میٹر ہو جاتا ہے، اور جس کو پیپلز پارٹی کی حکومت یعنی کم از کم سندھ کی حکومت اپنے طور پہ تو انہوں نے صوبے میں بہت بہترین کام کر دیا ہے؟ دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے پیچھے جو اسپرٹ تھی وہ تو یہی تھی کہ اختیارات کو صوبوں تک منتقل کیا جائے، مرکز سے اختیارات لے کر صوبائی جو گورنمنٹس ہیں، صوبائی جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے۔ لیکن پچھلے 10 سال میں اگر دیکھا جائے تو سچویشن وہ موجود نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتی کہ وہ اصلاحات یا وہ جو ریفارمز تھے ان کو کوئی عملی جامہ پہنایا گیا۔ کاغذی کارروائی کی حد تک تو 18th امینڈمنٹ نے ڈیولوشن کر دی ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کا کیا فائدہ عوام کو ملا ہے؟ کیا صوبے واقعی یہ کیپیسٹی ان کو حاصل ہو چکی ہے کہ وہ ان پاورز کو اختیار کرنے کے بعد ان کو استعمال بھی کر سکے؟ اب بھی صوبوں میں بڑے ایسے مسائل ہیں کہ جو جب مسئلہ آتا ہے تو پھر وہ مرکز کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب 18th امینڈمنٹ پہ دیکھیں NFC ایوارڈ کا ایشو ہے۔ NFC ایوارڈ پہ میں نے خود سینٹ میں ایک ترمیم پیش کی تھی کہ اس کو ریڈو کیا جائے، اس پر بات کی جائے۔ صوبوں کو جو شیئر دیا جاتا ہے اس میں بہت بڑے آئینی نقائص ہیں، مالی نقائص ہیں، لیکن بدقسمتی سے اپوزیشن کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو وہ اس کی ٹیکنیکل، لیگل اور عوام یعنی جو پیپل اورینٹڈ اپروچ ہے اس کی بجائے وہ پارٹی اورینٹڈ اپروچ کو اڈاپٹ کر جاتے ہیں۔ جیسے جب میں نے کیا، پیپلز پارٹی نے بھی اس کی مخالفت کی، مسلم لیگ نون نے خواہ میں مخالفت کی کیونکہ اپوزیشن مخالفت کر رہی تھی، اور JUI نے بھی مخالفت کی۔ اب ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ ان چیزوں پر سٹینڈ لے لیتے ہیں کہ جو آپ کا اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ تو شاید سرو کر رہے ہوں لیکن عوام کا انٹرسٹ نہیں سرو ہوتا۔ جیسے ناز صاحبہ نے بات کی آٹے کی، چینی کی، مہنگائی کی، بے روزگاری کی، ساری باتیں اپنی جگہ پہ فرض کریں ہم درست مان لیتے ہیں وقتی طور پہ کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے اور اپوزیشن اسی وجہ سے یہ ساری تحریک چلا رہی ہے۔ مجھے آپ بتائیں اپوزیشن کا جو نیریٹو ہے اور جو ریٹریک آپ کے سامنے آ رہے ہیں میڈیا میں، وہ تو فوج کے خلاف ہے، وہ تو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز ختم کرنے کا ہے، وہ زرداری صاحب کے خلاف کیسز ختم کرنے کا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے پرسنل ایسے ایشوز ہیں جن پر وہ تقریر کرتے ہیں اور پھر جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ کہاں پر بے روزگاری، مہنگائی یا اس کے لیے اپوزیشن نے اب تک پچھلے 2.5 سال میں کوئی ایسا جامع پلان دیا ہے، پارلیمنٹ میں پیش کر دے نا دیا ہو جس کو بنیاد بنا کر یہ کہیں کہ یہ ہمارا پلان ہے، اس پر آپ عمل نہیں ہوا، یہ ہمارے مطالبات تھے، یہ پورے نہیں ہوئے۔ بات تو جب ہوتی ہے وہ وہاں پہ پھر وہ مریم نواز کی اپنی پالیٹکس آ جاتی ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی آ جاتی ہے، JUI کی اپنی آ جاتی ہے، اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ دونوں سائڈ سے، یعنی اگر حکومت کی طرف سے کوئی کمزوری کا یہ الزام لگاتے ہیں تو دوسری طرف آپ خود بھی تو اپوزیشن میں وہ حقیقی جمہوری اپوزیشن کا رول نہیں پلے کر رہے، آپ بھی اپنے پولیٹیکل جو پارٹی انٹرسٹ ہیں ان کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور یہی پرابلم ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو اصلاحات ہونی تھی وہ اسی وجہ سے ہو بھی نہیں سکتی۔ اچھا، ایک نیریٹو تو وہ ہے جو ابھی ناز نے بیان کیا، دوسرا نیریٹو وہ ہے جو PMLN کا ایک بڑا ایک ہارش نیریٹو ہے جس کو بیرسٹر صاحب نے بیان کیا۔ پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہے؟ پہلے ہم نے وہاں پہ دیکھا خواجہ آصف نے کہا کہ آصف علی زرداری پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے۔ اعتزاز احسن آپ کی اپنی پارٹی کے بڑے سینئر رہنما، انہوں نے کہا کہ میں اپنی پارٹی سے کہوں گا کہ نواز شریف پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ دیکھیں نادیہ، پیپلز پارٹی کا اپنا ایک نظریہ ہے، JUIF کا اپنا نظریہ ہے، PMLN ایک الگ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ PMLN کے سارے لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے تعریفوں کی گن گائیں اور ہم بیٹھ کر ان کی لیڈرشپ کی تعریفوں کی گن گائیں۔ ڈیفینیٹلی نظریات مختلف ہیں، سوچ مختلف ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمارے ویوز بھی مختلف ہوں گے ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے۔ اس وقت جو PDN ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر ہے، وہ منیمم ایجنڈا کے اوپر ہم سب ایک ہوئے ہیں، اور وہ ایجنڈا جو ہے میں آپ کو بتا
बताती चलूं कि ये गलत होगा कहना कि जरदारी साहब के केसेस की तो बात हमने कभी की ही नहीं है। हम तो डे वन से ये मानते हैं कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है और इसमें कोई शक नहीं है। वो इसलिए हम कहते हैं कि नैब की हर कार्रवाई के ऊपर शहजाद अकबर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, वजीर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देते हैं, दैट इंडिकेट्स कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इदारे को। एक तरफ आप कहते हैं नैब आजाद है, एक तरफ नैब की हर छोटी से छोटी एक्शन, बड़ी से बड़े एक्शन पे प्रायर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप साबित करते हैं कि नैब आपका आलाकार है। और ये मैं नहीं कह रही, अदालतों ने भी कहा है, हमारे मुल्क की आला अदालतों ने कहा है कि नैब आर्म ट्विस्टिंग के लिए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वन साइड ऑफ द डिवाइड होती रही है, यानी पिछले हुकूमतों में होती रही है। और वन साइड ऑफ द डिवाइड, वन साइड ऑफ द डिवाइड। क्या वजह है कि खुसरो बख्तियार पे कोई बात नहीं बनती? क्या वजह है नदीम बाबर पे कोई बात नहीं बनती? क्या वजह है कि जो चीनी माफिया, आटा माफिया, सारे माफियाज बैठे हुए हुकूमती काबीना के अंदर हिस्सेदार है? और नादिया मुझे एक बात नहीं भूलती, इमरान खान साहब हमेशा कहा करते थे, जब धरना दिया करते थे तो कहा करते थे कि जब कारोबारी तबके को, जब उन लोगों को जिनके अपने कारोबार और वेस्टेड इंटरेस्ट हों, उनको काबीना का हिस्सा बनाया जाता है तो फैसले उनके जाती मफाद में होते हैं, अवाम के मफाद में नहीं होते। और जब महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर और करप्ट होते हैं। मुझे वो वन पॉइंट एजेंडा बता दें जो पीडीएम का है। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं गुजारिश कर लूँ तो जहां तक नैब की बात है, जहां तक इंतकामी कार्रवाई की बात है, वो आपके सामने है। मुल्क के 2 वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, एवरीबडी इज फेसिंग। सबको आपने खुर्शीद शाह को 2 साल से 1.5 साल से नैब की कस्टडी में करके रखा हुआ है। तो आप करें ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन, लेकिन हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा, मिनिमम पॉइंट एजेंडा वो ये है, वो ये कि हुकूमत जो है वो उससे इस वक्त मुल्क के मामलात नहीं चल रहे, चाहे कश्मीर के मामलात हो, चाहे इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हो, चाहे मुल्क में माशी मामलात हो। और इस वक्त अवाम का जो हाल इसने कर लिया है, माशी एतबार से गुजारा नामुमकिन है। देखिए, हम अवामी लोग हैं, वी आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। हम सिर्फ पार्लियामेंट में बैठ के, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के सियासत नहीं करते, हम अवाम में जाते हैं। और अवाम आगे से जब हमें सवाल पूछती है कि इस महंगाई के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, और पार्लियामेंट में जब बिलावल भुट्टो अवामी इश्यूज के ऊपर बात करते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। चले, इतना ही होता है कि स्पीकर साहब माइक ऑन कराते हैं बिलावल भुट्टो का, फिर यूं देखते हैं और उसके बाद फौरन माइक बंद हो जाता है। तो ऐसे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को अगर आप बुलडोज करेंगे, अगर आप अपोजिशन को हक नहीं देंगे अवाम की बातें करने का, तो मैं समझती हूँ कि फिर आपके पास क्या। चले, मैं इसको थोड़ा सा लेके आगे बढ़ती हूँ। जनरल साहब, एक तो ये कि ज़ाहिर पीपल्स पार्टी का बयानिया, वो ये बयान कर रही है कि जी हम तो महंगाई के खिलाफ, बैड गवर्नेंस के खिलाफ, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बैड, उसके खिलाफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, दूसरी तरफ उसी पीडीएम का एक बड़ा फाल हिस्सा जो पीएमएलएन, उनका जो टोटल नैरेटिव बिल्ड हुआ है वो एंटी फोर्सेस या एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक सामने आया है, एस्टैब्लिश हुआ। अब क्या ये पॉसिबल है, उसको मेक श्योर किया जा सकता है कि सिंगल पॉइंट एजेंडा से अवामी इश्यूज ही उन पीडीएम के जलसों में एड्रेस होंगे, और पीएमएलएन को मेक श्योर किया जा सकता है कि वो फिर अपना वही वाला बयानिया लेके उस जलसे में नहीं पार्टिसिपेशन होगी उनकी? देखिए, एक तो हुकूमत को बड़ा शौक है उड़ते हुए तीर पकड़ने का। 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबों की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो सूबों की जिम्मेदारी है, ये महंगाई कंट्रोल करनी है तो सूबों की जिम्मेदारी है। और सूबों ने बड़ी आसानी से, खासतौर पर पीस पार्टी वगैरह दूसरी जो पार्टीज हैं, बड़े आसानी से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को भी शौक है, हुकूमत को भी शौक है, तो तीर उनके हाथ में पकड़ा दिया। अब उनको जन्म मश्क सितम बनाया हुआ, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी में से कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। नंबर 2, सैफ साहब की इस बात से मैं टोटली एग्री करता हूं कि अवाम का इस सारे सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। हम अवाम की बात करते हैं, लेकिन मैं ये पूछना ये चाहूंगा, नाज बलोच बैठी हुई हैं, कि चलिए नेशनल NFC तो अवार्ड आ गया, इसके बाद उन्होंने आगे अपने जिलों को किस कदर ज्यादा पैसे दिए, उनका कोई अवार्ड बना, कोई जो बनना चाहिए था आइन के तहत, वो भी नहीं बनाया उन्होंने। लोकल बॉडी है वो इफेक्टिव नहीं है, सैलाब आता है तब फेडरल गवर्नमेंट को आना पड़ता है, बाकी सब कुछ। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें अब जब तक हम अपनी जिम्मेदारी तस्लीम नहीं करें, काम नहीं चलेगा। बेसिक इश्यू अवाम का नहीं है इसमें। अगर आज पूछना चाहती हैं तो मैं काश्तकार हूं, मेरा अपना इशू डिफरेंट है। आप अवाम के पास जाते हैं, उनका इशू महंगाई डेफिनेटली है, उनका इशू सिक्योरिटी है, उनका इशू ये बीमारी है, उनका इशू ये सेहत है, वो सब कुछ है। लेकिन ये इशू आज तो नहीं हुआ ना, ये इशू सडनली पीडीएम को कैसे इसका शिकार हो गया। तो इशू वही है। नंबर 1, हुकूमत को जो कहते हैं निशाना तो हुकूमत को बनाया जा रहा है, लेकिन अटैक कहीं और जगह करने की कोशिश की जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट अनफॉर्चुनेटली हर दफा हम उसको सामने टारगेट बना के बैठ जाते हैं। नून लीग को तो इसके अलावा कोई चीज है नहीं ना जी, उनके तो लीडरशिप के खिलाफ केसेस प्रूव हो चुके हुए हैं,
اور یہ باقی جو بے نامی اکاؤنٹس والے نکلے ہیں دوسری لیڈرشپ کے خلاف وہ بھی سامنے آتے جا رہے ہیں سارے. تو ہمیں یہ اپنی ذمہ داریاں جب تک ہم تسلیم نہیں کریں گے, ٹھیک ہے سیاسی طور پہ جو بھی بیانیاں بنائیں سب پارٹیز کا اپنا حق ہے, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جو حقائق ہیں, ہم اس سے نظر چڑا نہیں سکتے. ہم ٹھیک ہے عوام کی بات کریں, سب کچھ کریں, لیکن وہ عوام کے لیے کچھ کریں بھی تو صحیح نا. میں نے تو آج تک کسی کی بات سن کر نہیں دیکھی. ٹھیک ہے ہم اسمبلی میں ہم روز دیکھتے ہیں بیٹھ کے. مجھے بتائیے کون سے ہمارے اسمبلی کے کسی ممبر نے بیٹھ کے اس وزیر اعظم, اس وزیر کو یا اس سسٹم کو اس طریقے سے گرل کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے؟ وہاں پہ بھی ہم ریٹورک لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو خدا کے لیے میری اپنی سب یہ دونوں میرے جو بیٹھے ہوئے ہمارے معزز اراکین اسمبلی اپنی اپنی جگہ پر پبلک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یہ لوگ, ان کی بھی ذمہ داری ہے. تو ہم ہر چیز کو اٹھا کے اگر ایک ٹھیک اس کے کندھے پہ ڈالنا شروع کر دیں گے, اپنی ذمہ داری ہم نہیں سمجھیں گے, ٹھیک ہے, اور اپنا بیانیہ ہم جو بنا لیں گے جس بیانیے سے پاکستان کے عوام سے زیادہ کسی غیر ملکی جو سوچ ہے اس کو تقویت پہنچتی ہے, تو پھر عوام سے آپ اپنا رشتہ توڑ رہے ہیں, عوام سے رشتہ جوڑ نہیں رہے. کیونکہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا جو رشتہ ہے وہ یہ میرا خیال ہماری لیڈرشپ سمجھ نہیں رہی ہے. میں آپ کے پروگرام سے عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے میں فوج میں الحمدللہ ایک لیفٹنٹ جنرل تھا, میرا بھائی سپاہی بھی تھا فوج میں. ہمارا رشتہ اس کے ساتھ بھائی والا رشتہ بھی ہے, اور باقی اگر فوج ملک میں آپ دیکھ لیجیے ہر چوتھا یا پانچواں آدمی جو فوج سے متعلق ہے. آپ کیسے یہ تصور کر سکتی ہیں کہ فوج کے خلاف جو فوج ہر جگہ عوام کی مدد کے لیے آ جاتی ہے, آپ بیانے ہی بنائیں اور کامیاب بھی ہوں اس پر. اوکے, بیرسٹر صاحب ایک بات مجھے بتائیں, جو پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے یا بیانیہ ہے, وہ سمپل یہ نیریٹو ہے کہ بیڈ گورننس ہے, اکانومی کا بدحالی کا شکار ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, پلاسٹک یہ جو چیزیں. لیکن جو دوسری طرف اگر ہم پی ایم ایل این کا دیکھتے ہیں یا ایون تو جے یو آئی ایف کا دیکھتے ہیں, تو وہ ہمیں ان کا سمجھ میں بھی آتا ہے نا, اس کی کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہے, وجوہات بھی ہے. لیکن کم از کم میں پیپلز پارٹی کی یہاں پر بات کرتی ہوں, وہ کہہ رہے ہیں ادارے بدحال ہے, معاشی, یہ صرف 2 سال میں ہو گئے. اور اگر کیا صرف 2 سال میں ہو گئے, اس سے پہلے حکومتوں کا کنٹریبیوشن کتنے % اس بدحالی میں رہا اگر ہو گئے واقعی. اور دوسری بات یہ کہ جو سبجیکٹ پروونشل سبجیکٹ ہے اس میں سندھ آج کہاں کھڑا ہوا ہے, اس نے کیا دودھ اور شہد کی ندیاں بہا دی ہیں؟ دیکھیں میں ناز صاحبہ سے اس حد تک تو ایگری کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو اس وقت نیریٹو ہے اس پورے اپوزیشن کی تحریک میں, وہ کمپیریٹیولی زیادہ میچور اور پازیٹیو ہے ایز اپوز ٹو جو باقی دیگر جو ان کے دکھ بھی الگ ہے نا. ہاں لیکن ہاں ان کے دکھ ہے, اور وہ زیادہ تر اپنی پارٹی کے اپنے ذاتی دکھ جو ہے انہی کی بنیاد پر وہ یہ ایجیٹیشن چلا رہ گئی. پیپلز پارٹی کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے, سسٹم کے اندر ڈیفیکٹس ہیں, اور ہمارا جو نظام ہے اس وقت پولیٹیکل, بلکہ جو ہمارا گورننس کا نظام ہے, اس کے اندر سسٹمک ڈس آرڈر ہے. یعنی پورا نظام جو ہے اس میں کوئی 1-2 چیزیں نہیں ہے خراب, اوور آل سسٹم ہی خراب ہو چکا ہے, جس کو ری ڈو کرنے کی ضرورت ہے, ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جس طریقے سے آپ نے ری وزٹ کرنے کی کوشش کی 2010 میں, آپ نے بہت اچھا کیا, آپ نے 18ویں ترمیم کے نام پہ ایک آئینی پیکج دے دیا جو کہ ایک بہت ہی زیادہ ملٹی ڈائمینشنل سیکٹرز کو اس نے ایڈریس کیا. لیکن جو عمل اس پہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. مثلا میں آپ کو اس کی ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں آپ کی اپروچ جب پیپل سینٹرک ہوتی ہے, اس کا مرکز و محور جو ہے وہ عوام کا مفاد ہوتا ہے, تو پھر آپ کی پالیسیوں کو وہ نظر آنی چاہیے. جیسے کہ آرٹیکل 140A آئین کا آرٹیکل ہے, 18ویں ترمیم ہی کا مرہون منت ہے, جس میں بلدیاتی اداروں کو فعال کرنا, مضبوط کرنا, ان کو فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو آٹونومی دینا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا اپنا صوبہ سندھ جو ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی حکومت میں ہی ایک قانون پاس کر کے بلدیاتی اداروں سے تقریباً تمام اختیارات واپس لے لیے. یعنی ایک طرف آپ آئین میں اختیارات دے رہے ہیں 18ویں ترمیم کے تحت, دوسری طرف اپنے ایک صوبائی ایکٹ کے ذریعے وہ اختیارات آپ واپس لے رہے ہیں, اپنے حکومت کو دے رہے ہیں. لیکن جو وسائل پھر کراچی میں یا بڑے شہروں میں ان کو وہ دینے چاہیے تھے, ٹرانسفارم کرنے چاہیے تھے, ٹرانسفر کرنے چاہیے تھے, ڈیوالو کرنے چاہیے تھے, وہ نہیں ہوئے. اس لیے کراچی کا ابھی آپ نے گزشتہ کچھ دن پہلے جب بارشیں ہوئیں تو حال کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے, اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. اب دیکھیں الزام کراچی کے حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ جی فلانے کا قصور ہے, فلاں کا قصور ہے. لیکن اگر آپ جیسے ناز صاحبہ خود کہہ رہی ہیں کہ سسٹم مفلوج ہو چکا ہے, تو پھر سسٹمک ڈس آرڈر کو جب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے نا, تو اس کا جو وہ اینڈ ریزلٹ ہوگا, وہ جو اینڈ جو اس کا وہ جو وجہ ہوگی, وہ پھر صوبائی حکومت کی ذمہ داری میں آتی ہے, اور وہ انہی کی ریسپانسبلٹی ہے. اسی طرح میں باقی ایشوز کی بھی بات کروں گا. سیکیورٹی کا پرابلم ہے. سیکیورٹی کا پرابلم 25 جولائی 2018 کو خان صاحب کی حکومت آئی, عمران خان صاحب کی. اس سے پہلے کیا پاکستان میں کوئی سیکیورٹی پرابلم نہیں تھا؟ آف کورس تھا. ہم دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑ چکے ہیں, 70,000-80,000 کے قریب ہم نے لوگوں کی شہادتیں دیکھی ہیں. تو یہ وہ پرابلمز ہیں جو اس حکومت نے انہیریٹ کیے.
اس میں ہمارا سب کا اس حکومت کی اگر ذمہ داری آپ کرتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کو بھی اپنی ذمہ داری لینی چاہیے، ایکسیپٹ کرنی چاہیے، مسلم لیگ نون کو بھی کرنی چاہیے اور JUI کو بھی کرنی چاہیے. تمام سیاسی پارٹیاں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ان کا دکھ الگ ہے، لیکن پیپلز پارٹی یہاں پر تھوڑا سا ڈفرینٹ اس میں آپ میں رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہوں. نادیہ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی دور حکومت بھی سب نے دیکھی. 2 بڑے سیلاب آئے، فلڈ آئے، سپر فلڈز آئے 2010 میں، 2008 میں. اس کے علاوہ ملک میں جو اس وقت دہشت گردی کے حالات تھے وہ آج سے کمپیئر نہیں کر سکتے آپ. اور ملک کی جو معاشی صورتحال تھی ایک عامر ڈکٹیٹر سے انہیرٹ کی ہوئی، اس کے بعد حکومت جو ہے ڈیموکریٹک حکومت آئی تھی. ان تمام چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے پھر 18th امینڈمنٹ بھی دیا، صوبوں کو بااختیار بھی بنایا، سب کچھ کیا. تو واٹ پیپلز پارٹی ہیز اچیوڈ ان اے ڈیفیکلٹ ٹائم، وہ تو آپ اس بات کو سائڈ پہ رکھ لیں. بات یہ ہے کہ ان کو تو بڑے اچھے حالات میں حکومت ملی، اس کے باوجود اور ہائیسٹ ایکسپورٹ پیپلز پارٹی نے پاکستان کی تاریخ میں برے حالات میں بھی اپنی ایکسپورٹ ہائی رکھی، سب سے ہائیسٹ ایکسپورٹ پیپلز پارٹی کی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جب حکومت ہے 500% دواؤں کے ریٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، 200 روپے والی دوائی 2000 کی ملنا شروع اور 5000 روپے والی دوائی 25000 کی ملنا شروع، تو عوام کہاں پہ جائے؟ پھر عوام کی بات اگر آپ پارلیمنٹ میں کریں اور مائک بند ہو جائے تو آپ کہاں جائیں؟ 55 روپے کی چینی جن کو آپ چور ڈاکو ڈکیت کہتے تھے اور جو کچھ کہتے تھے وہ دے کر چھوڑ کے چلے گئے. آج آپ 115 پہ لے کر آگے، مافیا آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہی اور حکومت کہہ رہی ہے، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ٹائیگر فورس سنبھالے گی. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ٹائیگر فورس کی آئینی قانونی حیثیت کیا ہے؟ ٹائیگر فورس کس کیپیسٹی میں جائے گی اور جا کے وہ چھاپے مارے گی؟ آپ کے پاس فوڈ انسپیکٹرز ہوتے ہیں، آپ کے پاس اوپر آپ پورا اس کارٹیل کو آپ کنٹرول کرتے ہیں. آپ نے مافیاز کو دائیں بائیں سجے کھبے بٹھا کے رکھا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ٹائیگر فورس کنٹرول کرے گی ریٹ کو. فار گاڈ سیک، یہ کیسے حکومت چل رہی ہے؟ پھر آپ مجھے بتائیے کہ ہر فرنٹ کے اوپر آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کے کشمیر کے اب بغاوت کے پرچے کٹ رہے ہیں جناب، کشمیر کے پرائم منسٹر کے بغاوت کے پرچے کٹ جاتے ہیں، حکومت کو پتہ نہیں چلتا. نہیں ہوگی، کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی، کوئی پاورز نہیں ہوں گے، وہ صرف ایک چیک رکھیں گے. میرا خیال ہے کیا کنٹرول کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ سوشل میڈیا نہیں ہے. نادیہ ناز کو شاید پتہ نہیں ہے، سوری. یہ میں گزارش کر لوں، یہ کوئی PTI کا یہ کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے کہ اس پہ آپ ٹرینڈ چلا دیں گے اور سوشل میڈیا پہ مہنگائی ختم ہو جائے گی. گراؤنڈ کے اوپر کیا ہے؟ آپ کا یہ جو نیریٹو ہے کی بات کیا میں سندھ کی بات کرتی ہوں، کیا آپ PMLN کا جو ایک نیریٹو ہے جو بڑا کیٹیگوریکلی آ چکا ہے کہ جی وہ اینٹی فورسز اینٹی اسٹیبلشمنٹ، کیا آپ یہ میک شیور کریں گی کہ اس PDM کے جلسے میں جب 18 اکتوبر کے جلسے میں جب مریم نواز شریف صاحبہ آئیں گی اور وہ تقریر کریں گی تو وہ نیریٹو صرف وہی نیریٹو محدود رکھیں گی؟ میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ ہمارا جو نیریٹو ہے وہ بلاول بھٹو بیان کریں گے جو پیپلز پارٹی کا نیریٹو ہے، اینڈ وی اسٹینڈ بائی دیٹ نیریٹو جو پیپلز پارٹی کا 1 پوائنٹ ہے. لیکن PDM کا جو ایجنڈا ہے وہ ڈیفینیٹلی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور منیمم ایجنڈا یہ کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، فیل ہو چکی ہے. 2 سال کے اندر یہ حکومت ڈھیر ہو گئی ہے، ان سے کچھ نہیں چل رہا، ان سے ملک نہیں چل رہا اور ان کے حوالے اگر ملک دے دیا تو ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا. ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور بات کہوں کہ سندھ کے اوپر بات ہو رہی تھی تو دیکھیں آپ کے سامنے ہے، آپ کارکردگی پہ 100 اختلافات کر لیں، ہر قسم کے ایشوز پہ آپ ڈیموکریٹک رائٹ ہے آپ اختلافات کریں، لیکن سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ لوکل گورنمنٹ رہی ہے. اگر اتنے ہی بے اختیار تھے میئر صاحب تو استعفیٰ دے دیتے. اپنے مراد تو خوب انہوں نے انجوائے کیے، اپنے تمام مراد انہوں نے زبردست طریقے سے انہوں نے فیسلٹیز لے کے رکھی ہوئی تھی اور فنڈز ترقیاتی جو بھی ڈیولپمنٹ کا فنڈ تھا وہ سب برابر ملتا رہا. لیکن اگر بوریاں نالوں کے اندر ڈال دی جائیں اور ڈیلیبریٹلی ٹیمپرنگ وال ٹیمپرنگ کر کے واٹر بورڈ کا ستیہ ناش کیا جائے، گھوسٹ امپلائیز کی بھرمار انہوں نے، تو تھینکس ٹو پرویز مشرف کے اس دور میں جو کچھ ہوتا رہا اور وہ ٹوٹل کنٹرول جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ میں دے دیا گیا، ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب سینسیبل اپروچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہمیں ریلیف پرووائڈ کرنا ہے. یہ بات صحیح ہے، جو میئر کراچی تھے تمام فیسلٹیز اینڈ تک وہ انجوائے کرتے رہے، آخر میں وہ بک پھینک کے اور جہاں تک KPK کی بات ہے معذرت کے ساتھ اسلام آباد کے میئر وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں تھا، استعفیٰ دے دیا، استعفیٰ دے کے الگ ہو گئے. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہی دیکھیں ایک تو یہ بات اتنے بڑے ایک سسٹمک ڈس آرڈر اور سسٹمک ڈیفیکٹس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور بعد میں آ کے بات آ جاتی کہ میئر نے دفتر کا ٹیلی فون استعمال کیا یا نہیں یا گاڑی استعمال کی یا نہیں. دیکھیں یہ بہت ہی اس کا ایک بہت ہی میری بات
اختیارات کی بات آ رہا ہوں نا، جو اختیارات اس کے پاس تھے میئر کے پاس، میئر کے پاس جو اختیارات تھے وہ اختیارات اس نے استعمال کیے ہیں. ان اختیارات کے استعمال کا آپ آڈٹ کروا لیں، اگر اس میں آپ کو اعتراض ہے آپ کرا لیں. میں بیرسٹر صاحب کی اجازت سے میں ایک بات اور کر لوں کہ کراچی میں 6 میں سے 4 جو ڈی ایم سیز ہیں ان کے چیئرمین ایم کیو ایم کے تھے، اور اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پائے ابھی چھوڑیں گے، تو پھر وہ ترقیاتی بجٹ کہاں گیا؟ انہیں پوچھنا چاہیے. جی جنرل صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے سر، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کر رہا تھا کہ ٹائیگر فورس کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی وہ ٹھیک ہے جو ناز کہہ رہی تھی، لیکن صرف ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب ذوالفقار بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے پیس پارٹی کے جو کارندے تھے ان کو یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ لوگوں کو راشن کارڈ ایشو کریں. اس زمانے میں راشن کارڈ چل رہے تھے اور ان کو باقاعدہ 400 روپے مہینے کے حساب سے تنخواہ بھی ملتی تھی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا ماضی بھی دیکھیں، مستقبل بھی دیکھیں. ٹھیک ہے کہ ٹائیگر فورس تو نہیں ہونا چاہیے، ہمارا انتظامی ڈھانچہ تو مضبوط ہونا چاہیے کہ اس قسم کی چیز بیچ میں نہ لے کے آئیں. جب یہ ڈپلیکیشن ہوگی تو ٹائیگر فورس اٹ سیلف وہ انڈر کوشچن آ جائے گی، پھر پوری حکومت اس میں انڈر کوشچن آئے گی. دوسرا دیکھیے سندھ میرے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا میرے لیے پنجاب ہے. میرے بہت سے عزیز رشتے دار وہاں پہ رہتے ہیں، میرا جانا رہتا ہے، گاؤں دیہات میں بھی جاتا ہوں وہاں پہ. ان کے حالات جس طریقے سے ناز کہنے کی کوشش کریں ایسے اچھے نہیں ہیں، کافی برے حالات ہیں، اور پیس پارٹی کو یہ ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی، کیونکہ دیکھیے گزشتہ 12-13 سال سے پیس پارٹی حکومت میں ہے، ان کو یہ ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی. اور یہ بیرسٹر صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ سسٹمک ڈس آرڈر جو ہے وہ ایک اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ٹھیک نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو ری وزٹ جو ہمارا سارا سسٹم ہے. دیکھیے میری بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، بیرسٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں آپ کو. ہم نے لگاتار مسلسل آئین میں ترامیم کر کے آئین کا جو بیسک اسٹرکچر ہے اس کو ہم نے خراب کر دیا ہے. آج نتیجہ یہ ہے کہ جو آپ کی جو پاور سینٹر ہے اور جو آپ کی جو مقننہ ہے اور جہاں پہ منی جنریشن کنٹرول ہوتی ہے وہ سب ایک جگہ پہ کام ہو گیا سارا. اس میں اگر ایک پارٹی کی حکومت ہے اس پارٹی کا سربراہ جو ہے کال دی شاٹ. اگر 2 یا 3 پارٹیز کی میجورٹی ہے وہ 2 یا 3 مل کے وہ کنٹرول کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نیشنل لیول پہ مافیاز اس وقت مضبوط ہوئے ہیں. یہ قانون بھی ادھر سے بنتا ہے، وہاں سے پیسہ بھی جنریشن وہاں کنٹرول ہوتی ہے، اور جو ایگزیکٹو ہے اس کا اور لیجسلیٹر کا جو آپس میں ڈفرنس ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو گیا ہے. ایگزیکٹو نو کنٹرول دی لیجسلیچر آلسو، جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قوانین میں جو ترامیم ہو رہی ہیں یا قوانین جو بن رہے ہیں وہ بھی سکیوڈ ہیں. اس سے پلیز میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو ہمیں غور سے سننا چاہیے اور سارے سسٹم کو اثر نو ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کو. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر صاحب مجھے ایک اور اینڈ میں اپنی یہ بات کرنی ہے، کیونکہ جس طرح سے جو ایشوز بتا رہی ہیں جو ہے جس کو پی ڈی ایم جو ہے وہ جا کے ایڈریس کرنے کی کوشش کرے گی. 2 تھریٹ، ایک تو کووڈ کی جو ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی کیا، دوسرا ایک جو ٹیررزم کے حوالے سے سیکٹریین جو بھی. از اٹ پاسبل کہ حکومت میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک پولیٹیکل آپ کی کمیٹی بھی بنا دی ہے، شفقت محمود صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، فواد چودھری ہیں، 1-2 لوگ اور بھی اس میں ہیں، وہ جا کے کسی ڈائلاگ کی طرف جائے، کسی مذاکرات کی طرف جائے، آن بورڈ لے، ٹیبل پہ آ کے بات کرے، بجائے اس کے کہ ان تھریٹس کو جو ہے وہ دعوت دیں اور اللہ نہ کرے. اور چلے میں ٹیررزم بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری سب اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے، بٹ کووڈ-19 ویری سیریس ایشو. دیکھیں میری ذاتی رائے یہ ہے، اور یہ میرا اپنا پولیٹیکل اپنی ایک اسیسمنٹ ہے اس وقت، کہ اپوزیشن نے یہ ہارڈ لائن اس لیے اختیار کی ہے کہ ان کو اپنی سروائیول جس کو وہ ایگزسٹینشیل تھریٹ کہتے ہیں نا وہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس وقت اگر کچھ نہ کریں اور پولیٹیکل پروسیس کو ساتھ لے کے چلیں اور اس کے ساتھ چلیں، مطلب ایک انٹریکٹیو پروسیس کو اڈاپٹ کریں، تو شاید ہماری اپنی جو آئیڈینٹی ہے اور ہماری اپنی پولیٹیکل ٹرف جو ہے اس کو ہم لوز کر جائیں گے. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے. دیکھیں ساری پارٹیاں پارلیمنٹ کے اندر لا ریفارمز پر اور لیجسلیٹو جو بلز ہوتے ہیں ان پہ ووٹنگ میں بھی آپس میں ساتھ نہیں ہوتی، ڈسٹرب رہی ہیں. آپ دیکھ لیں نا پارلیمنٹ کی اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں، سارے بلز پہ جو ووٹنگ کا پیٹرن ہے وہ دیکھ لیں. اب اس صورتحال میں جو لیڈر صاحبان ہیں پارٹیوں کے، میں ورکرز کی بات نہیں کروں گا، ان کو یقیناً یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر اس طرح سے معاملات چلتے رہے تو شاید ان کے حالات پولیٹیکل حالات خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے یہ ہارڈ لائن اڈاپٹ کی ہے، اور یہ جو انہوں نے ابھی بنایا ہے اپنا پلیٹ فارم اس کے تحت یہ ایگریسولی جائیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اب کسی ریفارم یا کسی اس میں پیسفل ڈائلاگ کے اور اس کو ریزالو کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، یہ جائیں گے. ون لائنر پلیز، موڈ میں ہے، موڈ میں نہیں ہے، دروازے کھلے مذاکرات کے نہیں. دیکھیں 2 سال سے ہم جو بات کر رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں اب تو دیکھیں اب تو بات یہ ہے کہ پانی سر سے اوپر نکل چکا ہے. ٹھیک ہے
تو اب تو آئی تھنک دس از دا اونلی وے فارورڈ. اب حکومت اپنے کچھ ہوش کے ناخن لے اور اگر اپنی کچھ یہ جو فیصلے کیے نوٹس دینے سے کام نہیں چلتا, عمل درآمد ہونے سے اگر بات کوئی حالات چلتی میں ہے. بہتری آ گئی تو آپ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اپنے آنے والے پلانس کو. دیکھیں مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ اس حکومت اگر کے آ گئی- حالات میں بہتری آئے گی. اگر آگے تو یہ وشفل تھاٹ ہے. آئی وڈ وش ٹھیک ہے. کہ ان سے کچھ اوکے. حالات اچھے ہو جائیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ناز, آپ کی ٹائم کا. بیرسٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, جویل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کوئی حق آئینی قانونی جمہوری ان سے نہیں چھین سکتا کہ یہ پروٹیسٹ کریں, سڑکوں پر آئیں, جلد سے جلوس کریں, لیکن جو دو تھریٹس ہے, ایک ٹیررزم کی سیکٹیرین والی اور دوسری سب سے بڑھ کر کووڈ-19 کی سیکنڈ ویو, اگر وہ آ جاتی ہے تو اس میں وہ دیکھ کر نہیں آئے گی کہ یہ کون سی پارٹی کا ورکر ہے اور یہ حکومت ہے یا یہ اپوزیشن ہے, اور وہ پھر عام عوامی اس سے متاثر ہوگی. جب عوام ہوگی تو ڈیفینیٹلی اگین ملک کی اکانومی ہوگی, ملک کے حالات ہوں گے. سوچنے کی ضرورت ہے, اللہ کرے کہ اس پہ سوچ لیا جائے. نادر مرزا کو پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.